बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज के सबक में हम नज़म ख़राब है पढ़ेंगे। अज़ीज़ तुलबा, नज़म ख़राब है हमारे शायर नियाज़ सवाती ने लिखी है। जैसा कि नज़म के नाम से ज़ाहिर है, ख़राब है। इस नज़म में शायर ने माशरे में पैदा होने वाली बुराइयों को इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। उन्होंने संजीदा मसाइल को इंतहाई मज़ाहिया शायरी में मुतारिफ करवाया है। आइए सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम नज़म की पढ़ाई करेंगे। ख़ास अल्फाज हैं खू, आवा, एहलिया, मेदा, ग़िज़ा। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे। हर अहलिया की खू है कि शौहर से ये कहे, बाजार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। कहते हैं जब गवाले से, पतला है दूध क्यों। कहते हैं जब गवाले से, पतला है दूध क्यों। कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा, और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज़्यादा ख़राब है। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता ख़राब है। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब। हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं ख़राब। दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं ख़राब। अब तो नियाज़ आवे का आवा ख़राब है। अज़ीज़ तुलबा, नज़म की पढ़ाई करने के बाद हम सबसे पहले नज़म के ख़ास अल्फाज के मानी को समझेंगे। नज़म ख़राब है कि ख़ास अल्फाज। आवे का आवा बिगड़ना। आवे का आवा बिगड़ना, इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर ख़राब होना। मुकम्मल तौर पर ख़राब होना। अहलिया, बीवी। अहलिया का मतलब है बीवी। खू, खू कहते हैं आदत को। सौदा, खरीदी हुई चीज़। सौदा के मानी है खरीदी हुई चीज़। ग़िज़ा, ग़िज़ा के मानी है खुराक। हर चंद, कैसा ही। हर चंद के मानी है कैसा ही। अज़ीज़ तुलबा, नज़म ख़राब है कि पढ़ाई करने के बाद और ख़ास अल्फाज के मानी समझ लेने के बाद अब हम इन अशार की तशरीह को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला शेर पढ़ते हैं। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। इस शेर में शायर ने इंतहाई संजीदा मसले को बयान किया है मज़ाहिया अंदाज में, जिसमें शायर ये बता रहा है कि आजकल मिलावट वाली जो ग़िज़ा हमें मिल रही है खाने को, और वो सब्ज़ियाँ और फल
جن پر کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا جا رہا ہے وہ کھانے کی کوالٹی کو ناقص کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دور میں جب کیڑے مار ادویات کا سپرے نہیں کیا جاتا تھا یا خوراک جو ملتی تھی وہ خالص ہوتی تھی، کھانے کی وجہ سے لوگوں کی صحت بہت بہتر تھی۔ لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہمیں کھانے کے لیے خوراک مل رہی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر اہلیہ کی خواہ ہے کہ شوہر سے یہ کہے بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے۔ اس دوسرے شعر میں شاعر نے بیوی کی خصلت کو بیان کیا ہے کہ اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اسے شوہر سے کسی نہ کسی بات پہ بحث ضرور کرنی ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی بہانہ نہیں ملتا تو شوہر کے بازار سے لائے ہوئے سودے میں ہی نقص نکالنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ جو سودا بازار سے لائے ہیں وہی خراب ہے۔ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے دودھ والے سے یہ کہیں کہ تم جو دودھ لا رہے ہو وہ بہت پتلا ہے، تو وہ کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا کہ ہاں میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنا الزام دوسروں کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے، کہ جو دودھ پتلا ہے اس کی وجہ میں نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ میں بھینس کو جو چارہ کھلا رہا ہوں وہ خراب ہے، جس کی وجہ سے بھینس کا دودھ پتلا ہے۔ یعنی انسان اپنی برائی کو کبھی اپنے ذمے نہیں لیتا بلکہ ہمیشہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ چوتھا شعر ہے وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ عزیز طلبہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دسترخوان پہ جب ہم سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کو دسترخوان کے مینرز بالکل نہیں آتے، ان کو بالکل یہ سلیقہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جو کھانا کھانا ہے وہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، دوسرے دسترخوان پہ جو کھانا موجود ہے اور یہ جو کھانے والے لوگ موجود ہیں ان کا ہمیں خیال رکھ کے کھانا ہے۔ وہ فٹافٹ اپنی پلیٹ بھر لیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھا لیں، دوسرے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھ کے بہت زیادہ کھا بھی جاتے ہیں اور کھانے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو کچھ کھا ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تو معدہ خراب ہے۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، یعنی دسترخوان پہ جتنا کھانا موجود تھا اس نے کھا لیا ہے، اور کھانے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ کھا ہی نہیں سکتا، میرا تو معدہ خراب ہے۔ پانچواں شعر ہے کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات آج کل جو دوائیں دے رہے ہیں اس سے ایک مسئلہ تو ہمارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی ایک دو بیماریاں اور شروع ہو جاتی ہیں۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، یعنی میں بیمار تو تھا ہی، لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنا علاج ڈاکٹر سے کروانے لگا تو بجائے اس کی کہ مجھے آرام آتا اور میں صحیح ہو جاتا، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے، تو مجھے اس سے زیادہ بیماریاں ہو گئی ہیں، کیونکہ آج کل دوائیں ایسی آ رہی ہیں جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو ایک بیماری کو تو ختم کرتی ہیں لیکن آپ کے جسم میں کسی اور بیماری کا موجب بن جاتی ہیں۔ ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ہمارے ملک کے انجینئر اور میونسپل کارپوریشن سے لیے گئے ٹھیکے داروں کا مذاق اڑایا ہے کہ ٹھیکے لے کر سڑکیں تو بناتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کر کے بناتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں بننے کے بعد یہ سڑکیں اس قابل نہیں رہتی کہ ان کو استعمال کیا جا سکے۔ ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، یعنی نئی سڑک تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود
میرے گاؤں کا راستہ کچھ ہی دنوں میں پھر دوبارہ ویسے کا ویسا خراب ہو گیا ہے جیسے کہ پہلے تھا، یعنی ساری سڑک دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور اس کا موجب شاعر کے مطابق وہ ناقص مٹیریل ہے جو کہ سڑک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس کا موجب ہمارا معاشرہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، ہم سے ہی مل کر بنتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے اگر خود کو سنوارنا شروع کر دیں، اپنی غلطیوں کو خود دور کرنا شروع کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ بن سکے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی معاشرے میں خرابی پھیلاتا ہے اور الزام یہ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا زمانہ ہی خراب ہے۔ دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ اس آخری شعر میں شاعر نیاز نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ایک مشین کی طرح سے ہے۔ اس نے معاشرے کو مشین سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مشین کام کرتی ہے، اس کا کوئی ایک دو پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بدل لیتے ہیں۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کے ایک دو شخص جو ہیں وہ خراب نہیں ہے، بلکہ آوے کا آوا یعنی پورے کا پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اور ہم سب کو اپنے اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے نظم خراب ہے کہ تمام مشکل الفاظ کو سمجھا، اور شاعر کے خوبصورت اشعار جو انہوں نے سنجیدہ مسائل کو انتہائی مزاحیہ انداز میں بیان کیا تھا ان کو سمجھا۔ ان تمام نظم کو پڑھ لینے کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے مشکل سوالات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔